अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इमेज न्यूज़ में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि बलूचिस्तान के जो कुछ हलके हैं उनमें आपको बताएं कि उनमें फेवरेट कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं और क्या रीज़न है, कौन आगे जा रहा है और कौन पीछे जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शीरानी कमज़ोब वाली उस पर। तो वहाँ पे जो दो कैंडिडेट्स बल्कि तीन हैं, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें वहाँ से JUI से जो उम्मीदवार हैं डॉक्टर नवाज़ किब्ज़ई साहब, वो फेवरेट कैंडिडेट हैं। उसके साथ महमूद शीरानी जो पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के हैं, वो तकरीबन इन दो का टफ मुकाबला है। तीसरे पर जो ज़ोब के मिठा खान काकड़ के जो भतीजे हैं शाहजमान काकड़, वो हैं। तो लेकिन इसमें जो टफ कंपटीशन है वो डॉक्टर नवाज़ और महमूद खान शीरानी के उसमें है। ये PB की मतलब सूबाई असम्बली की नशिस्त की बात हो रही है। महमूद खान शीरानी पश्तूनख्वा के उन लोगों में हैं जो आज भी काफ़ी एक्टिव हैं और पिछले इलेक्शन में भी काफ़ी वोट लिया। हालांकि पिछले इलेक्शन में पश्तूनख्वा की सिचुएशन काफ़ी वस्त थी। इसी तरह अगर आप देखें नवाज़ किब्ज़ई साहब जब ज़ोब वाला हल्का था तो उसमें इन्होंने वो किया था, ये मिठा खान के साथ जो टफ नेक टू नेक कंपटीशन था वो डॉक्टर नवाज़ किब्ज़ई ने किया था। तो उस वक्त हमने रिपोर्ट भी किया था, लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती से ऐसा माहौल नहीं था तो हम बाहर नहीं जा सके। एक ऐसा इलेक्शन है, पता नहीं ये कितनी उस तक चले ये असम्बली, लेकिन बड़ा ही मुतनाज़ तरीन इलेक्शन है, अभी तक बड़े अभाम है। तो ये हो गया ये हल्का। इसके साथ वाले पर आते हैं ज़ोब वाले हल्के पे। ज़ोब वाले हल्के पे जो अभी तक फेवरेट बताए जा रहे हैं, यहाँ से जो तीन हैं, पहले नंबर पर हैं फजल कादिर मंदोखेल, जमीयत से इनका ताल्लुक़ है और ठेकेदारी वगैरह करते हैं, सोशल हैं, तो इनको पहली तरजीह दी जा रही है। जो दूसरी तरजीह दी जा रही है वो जो बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सदर हैं जाफ़र खान मंदोखेल साहब, वो तीसरे पे मिठा खान काकड़ साहब हैं। तो इसमें ये हुआ क्योंकि जाफ़र मंदोखेल ने ताकतवर हलकों से भी वो बना ली और 26-27 सालों से आ रहे हैं और इन्होंने ये जो हल्का हुआ इसके ख़िलाफ़ इधर भी गए, हाई कोर्ट ने हक़ में फ़ैसला दिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो उन्होंने कहा नहीं भाई, जैसे बने हुए हैं वैसे ही रहने दो। तो जो काकड़ वोट था जिस पे मिठा खान काकड़ आए थे, तो वो तो शीरानी पहले मुसखेल में था, अब शीरानी कमज़ोब हो गया और ज़ोब को मतलब शीरानी ज़ोब को वो करके एक सीट मिला गई और ज़ोब की एक दूसरी सीट भी थी। तो इसमें अब जो मतलब अवामी उसमें देखते हैं, ये देखने में आ रहा है पहले पर यही फजल कादिर मंदोखेल साहब, दूसरे पे क्योंकि हम ताकतवर हलकों का वो भी है तो जाफ़र मंदोखेल साहब हैं। लेकिन आपको पता है बलूचिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी गहरी जड़ें हैं, यहाँ तक है पहले दूसरे इलाकों में फिर भी ख्याल किया जाता है, बलूचिस्तान में इतनी ओपनली ये करते हैं कि इंसान ये हालात ऐसे ख़राब नहीं होते हैं, ये किसी को इतना दीवार से लगा देते हैं जैसा पिछली दफ़ा हुआ था यहाँ पे बारखान में और उधर से अवरान में, कि बिल्कुल यकतरफा जीत को इन्होंने यकतरफा हार में बदल दिया। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी जाफ़र मंदोखेल साहब तो असर रसूख वाले तो हैं, हो सकता है कि ये दूसरे से खुद को पहले पर ले आएँ, तो ये वो खाली नहीं है। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जिसको अवाम में पॉपुलैरिटी है, उसको मैं पहले नंबर पे रख रहा हूँ। तीसरे पे आते हैं मुसखेल कम बारखान वाले पे। यहाँ पे जो तीन मजबूत कैंडिडेट हैं, अब्दुल करीम खेतरान, सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान और मौलाना सरवर नदीम साहब, तो ये तीन मजबूत कैंडिडेट हैं। लेकिन इसमें जो क्योंकि मुसखेल और बारखान को मिला के एक सीट बना दी गई, जो वोट है मुसखेल का वो 75,000 समथिंग है और जो बारखान का है वो 80,000 समथिंग है, गो के 5,000 का फ़र्क है। लेकिन जो कास्टिंग रेशो है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। इसको अगर आप देखें, जो डाटा देखा हमने, जो बल्दियाती इंतखाबात हैं जिसमें हम बढ़ चढ़ के वो किया जाता है गली टू गली, उसमें भी मुसखेल की कास्टिंग रेशो कोई 27,000 समथिंग थी और जो बारखान था उसकी 53,000 समथिंग गालिबन।
تو ان کی کاسٹنگ ریشو جو بارکھان والے ہیں بہت زیادہ ہے. ادھر سے اگر وہ نہ ہوتا بارکھان صاحب تو شاید مولانا سرور ندیم صاحب ایک طرفہ طور پر جیت جاتے. لیکن اب بارکھان آ گیا ہے, کاسٹنگ ریشو زیادہ ہے, تو وہاں اس وجہ سے وہاں پہ جو زیادہ وہ جا رہا ہے وہ کھیترانو کی جانب جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ مستقل آتا جا رہا تھا. جو دوسری ٹرائب تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہر وقت کوئی بھی جتنا بھی آپ دوسرے اس سے وہ کرو وہ نہیں جیت سکتا, ہمیشہ مستقل ہی جیتتا ہے. اور پھر وہ دوسری ٹرائب پر اس طرح فوکس نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے, اب پھر اس وجہ سے بھی مستقل کو بھی ہمارے اس کا پتہ چلے تو ان کا جھکاؤ بھی کھیترانو کی جانب چلا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں کریم کی جو پوزیشن ہے وہ کافی بہتر جا رہی ہے. لیکن کریم کی پوزیشن پچھلی دفعہ بھی بہت بہتر تھی, یک طرفہ جیت تھی, لیکن طاقتور حلقوں کو شاید منظور نہیں تھا, سائڈ لائن کر دیا. اس کے پاس شاید اتنا پیسہ نہیں ہے, شاید وہ کم ظالم ہے, شاید وہ نجی جیلیں نہیں ہیں اس کی, کسی کو ٹارچر نہیں کرتا. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. تو اس دفعہ بھی کوئی یہ عوام سے خالی نہیں ہے, کیونکہ بات تو وہی ہے کہ ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں وہ تو چن کے لاتے ہیں کہ عوام کو ذلیل کون کرتا ہے, تشدد کون کرتا ہے, ڈیتھ سکواڈ کون ہے, اس کو لا. عوام جس کو پسند کرتی ہے وہ تو ان کی ترجیحات میں بھی نہیں ہوتا نا. اس دفعہ تو پیپلز پارٹی نے بھی الحمدللہ زیادہ تر ایسے وہ کیے جو عام لوگوں کو مارنے میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں. تو یہ تو ہے سلسلہ. تو اب یہاں پہ بھی بارکھان والی سیٹ بڑی اہم سیٹ ہے, بڑا اچھا کمپٹیشن, اور یوں سمجھو کہ اس میں اس سے بہت آگے ہے. لیکن پھر طاقتور حلقے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا یہی وہ ہے کہ اب کیا ہوتا ہے. میں ایک بات کروں اس حوالے سے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب یہ سردار کھیتران کو پہلے پکڑا تھا, یہ چیف جسٹس ہوتا تھا ادھر بلوچستان میں, تو اس کو جیل سے بلایا ادھر اپنے سامنے کہا اس کا بیان میں لیتا ہوں. تو سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب نے بولا کہ بھائی یہ میرے خلاف سازش ہے, مخالفین میرے خلاف یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو قاضی فائز صاحب کافی وہ تھے اس وقت, اس دوران جس طرح ہم سب کو خام خیالی تھی کہ بھائی یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بڑے مخالف ہیں. اس نے کہا سورسز کے بقول کہ بھائی میں خود آیا ہوں بارکھان, آپ نے اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, یہ نجی جیلیں یہ وہ, میں آئی جی ایف سی کو لکھ چکا ہوں, کور کمانڈر کو لکھ چکا ہوں, کس کو لکھ چکا ہوں, لیکن کوئی کارروائی نہیں ہوئی. لیکن پھر وہ چیف جسٹس ہو کے بھی کچھ نہیں کر سکے. تو اب وہ پاکستان کے جو ہے نا چیف جسٹس بن گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اگر اس دفعہ الیکشن میں کچھ ایسا ویسا ہوتا ہے, اور یک طرفہ کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر ہو گئے وہ بھی دوسری جانب جھکاؤ رکھ رہے تھے, تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن یک طرفہ طور پہ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ کمپٹیشن ان تین کے درمیان ہے. مولانا سرور کی پوزیشن کافی بہتر ہو سکتی تھی. ایک تو بارکھان میں جمعیت کا اس طرح ووٹ بینک اتنا زیادہ نہیں ہے, دوسرا یہ تھا کہ ادھر سے مستقل سے ہی ایک اور کینڈیڈیٹ جو ہے نا امیر زمان کو کھڑا کیا گیا, وہ مولانا کا بہت زیادہ ووٹ کاٹ رہا ہے. پھر کچھ مولانا کی اپنی پالیسیز تھی, اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وجہ ہے. تو یہاں پہ یہ ہو گئی مستقل کم بارکھان سیٹ کی بات ہو گئی. اب پھر آتے ہیں لورلائی کی جانب. لورلائی پہ جو تین مضبوط کینڈیڈیٹ بتائے جا رہے ہیں, شمس حمزازئی ہے, مولوی فیض اللہ ہے, اور تیسرے پہ ہے طور عثمان خیل. اب آپ کہو گے کہ بھائی طور عثمان خیل تو بڑا وہ ہے, لیکن طور عثمان خیل جو ہے نا جب انسان بار بار جیت کے آتا ہے پھر اس میں بڑی رونت بھی آ جاتی ہے. پھر اس نے پچھلی دفعہ جس طرح وہ کیا جابز دینے کے حوالے سے تو یہ مشہور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اپنوں کو خاص نوازتا ہے. پھر یہ جس کے پیچھے پڑتا ہے پھر اس کو ٹف ٹائم بھی دیتا ہے. پھر اس نے کہتے ہیں کہ چپڑاسی تک کے ٹرانسفر کیے ادھر ادھر, تو اس وجہ سے اس دفعہ یہ تیسرے نمبر پہ چلا گیا ہے. تو اب جو پہلا مقابلہ بتایا جا رہا ہے, دوسرا اس کے ہمارے یونیورسٹی فیلو ہیں اسفندیار, ان کے بھتیجے ہیں, تو وہ این ڈی ایم کی جانب سے آئے ہوئے ہیں, تو وہ بھی ان کا 2-3 ہزار ووٹ پہلی دفعہ ہے تو ایٹ لیسٹ متاثر کر سکتے ہیں. تو طور عثمان خیل کو تیسرے نمبر پر رکھا جا رہا ہے. جو ہمارے صحافیوں سے وہاں بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں. تو شمس حمزازئی اور مولوی فیض اللہ کا مقابلہ ہے. شمس حمزازئی پیپلز پارٹی سے ہیں, مولوی فیض اللہ جمعیت سے ہیں. مولوی فیض اللہ پہلے منسٹر بھی رہ چکے ہیں ایگریکلچر کے, اور جو شمس حمزازئی ہے بلدیات میں پشتونخوا سے رہ چکے ہیں. پھر ان کو سیٹ نہیں دی گئی, پھر انہوں نے چھوڑا. پچھلے دفعہ بھی دوسرے یا تیسرے نمبر پر تھے غالباً, تو آزاد حیثیت میں. اس دفعہ پیپلز پارٹی میں گئے ہیں, تو تگڑی پوزیشن ہے, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. لیکن
ہے پہلے 2، یہ 3 ہیں یہاں پہ امیدوار۔ پھر ادھر آتے ہیں دکی میں سردار مسعود رونی صاحب ہیں یا ناصر صاحب ہیں، تو یہاں پہ بھی ٹھپا بازی زیادہ ہوتی ہے۔ اس دفعہ ایسا کیا گیا کہ لونی کے اندر سے لوگ کھڑے کیے گئے تاکہ ٹھپا بازی کم ہو اور زیادہ سے زیادہ ووٹ تقسیم ہو، لیکن پھر بھی پیسہ زیادہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ جتنے بھی وہ ہیں جو کینڈیڈیٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں عوام کسی کو چاہ رہی ہے، طاقتور حلقے کسی کو چاہ رہے ہیں، بہت کم ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کہ عوام بھی اس کو چاہ رہی ہے اور ریاست بھی یہ چاہ رہی ہو کہ وہ شخص آ جائے۔ تو مسعود رونی صاحب پتہ نہیں 4-5 مرتبہ تو آئے ہیں، خاندانی در خاندان آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں ان کا کیا وجہ ہے، نہ ان کو اچھی منسٹری دی جاتی ہے اور نہ ان کا وہ کیلیپر وہ ہوتا ہے۔ ان کے ایک بھتیجے ہیں وہ خوش دل، وہ پھر بھی ایکٹیو ہیں، تو بہتر یہ اس کو تھوڑا تیار رکھو، اسی کی بدولت وہ کرتے ہو، لیکن ان کے اندر بھی اب کوئی ایشوز چل رہے ہیں، تو کوئی ایکٹیو بندہ ہو جو یہاں اسمبلی میں آپ لوگوں کی اچھی نمائندگی کر سکے۔ دکی میں یہ جو جھگڑے ہیں یہ ہیں، ان سے کچھ چھٹکارا ہو، تو یہ گزارش ہے۔ امید ہے کہ کوئی اچھا کینڈیڈیٹ منتخب کروا کے آئیں گے اور یہ دکی کے مسئلے کم ہوں گے۔ پھر آتے ہیں قلعہ سیف اللہ پہ۔ قلعہ سیف اللہ پہ بڑی اچھی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ مولانا واسع جس کو یک طرفہ کہا جاتا تھا، مولوی نور اللہ اور پھر یہ جو ہے خوشحال گروپ، اتنا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے کہ 60-40 ریشو ہے، مطلب جو ہیں مولوی نور اللہ صاحب وہ 60% ہے، مولانا واسع صاحب جو ہے نا یہ 40% پہ آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولانا واسع صاحب بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے جو خاص لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح بھائی بچایا جائے، صوبائی امیر ہیں، ہمیں کسی طرح ہماری یہ جو ہے نا ایسا نہ ہو کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ لیکن قلعہ سیف اللہ میں وہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہے اور بڑا مزیدار مقابلہ ہے، اور مولانا لوگ آپس میں آئے ہوئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے ساتھ یہ مولوی نور اللہ کے ساتھ یہ خوشحال گروپ ہے، نظریاتی ہے، شیرانی گروپ ہے، وہ 6-7 اور پھر ان کی کمیٹیاں مل کے یک طرف، دوسری طرف مولانا واسع ہے۔ تو مولانا واسع سے لوگ ناراض بھی ہیں کہ بھائی آپ نے ہمارے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو اب مولانا واسع شاید بہت نیک ٹو نیک ہے، لیکن مولانا واسع پھر کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہیں، تو آپ کو تو پتہ ہے پی این ڈی کے خاص ڈپارٹمنٹ میں آج بھی بلوچستان کا پی این ڈی پہ مولانا واسع کا اثر و رسوخ ہے، ہر نااہل اس کا بھرتی کیا ہوا ہے۔ اس پی این ڈی میں جتنی بربادی ہے، ایک ادھر فارن ایڈ میں بیٹھا ہوا ایک نمونہ جو جاتا ہی نہیں ہے، تو یہ پی این ڈی بربادی ہے۔ یہ جس دن یہ پی این ڈی بلوچستان کی ٹھیک ہو گئی نا، آج بھی مولانا واسع صاحب ادھر سے چل رہے ہیں، تو مولانا واسع کے لیے عوام میں شاید اتنی وہ نہ ہو، تو اب طاقتور حلقے کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بڑا مزیدار مقابلہ ہوگا۔ اب پھر آتے ہیں ہم کوہلو کی جانب۔ کوہلو میں جو پہلے 3 کینڈیڈیٹ ہیں جو بڑے، اس میں اگر ہم بات کریں نواب چنگیز مری، نواب زادہ گزین مری اور نصیب اللہ مری۔ نصیب اللہ مری اس دفعہ بالکل ہی آؤٹ آف وہ ہو گئے ہیں، ان کو پتہ چل گیا ہے، لیکن انہوں نے الحمدللہ پچھلی دفعہ وہ جھنڈے گاڑے ہیلتھ میں ہر حوالے سے، پھر ایجوکیشن میں، تو پھر میرے خیال میں کوئی 10-15 سال تو وہ نکال جائیں گے، ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہر خیانت جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کی، بلوچستان بورڈ کا بھی بیڑا غرق کر دیا، مطلب کیا کیا کہا جائے، اب چیزیں بڑی وہ ہو جائیں گی، اس پر پھر کبھی بات کریں گے۔ اب وہاں پہ بھی بھائیوں کا بڑا ٹف نیک ٹو نیک مقابلہ ہے۔ اب یہاں پہ دونوں ہی کہیں نہ کہیں طاقتور حلقوں کے وہ ہیں، لیکن موجودہ جو نواب چنگیز مری ہے اس کی جو یاری دوستی ہے سرفراز بگٹی سے اور انوار الحق کاکڑ سے بڑی بہترین ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کو سویڈن کا سفیر بھی بنا دیا گیا، اور وہی گھرانہ جس سے کہتے ہیں کہ یہ جو بلوچ سٹرگل ہے یا یہ یا وہ چل رہی ہے، اور اسی گھرانے کے بیٹے کو سویڈن کا سفیر بنا رہے ہیں۔ تو جب آپ چہیتے وہ ہو جاتے ہیں، پھر آپ پر نوازشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور عوام میں گزین مری جو ہے اس کا کافی وہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب دیکھنا ہے دونوں بھائیوں میں کون وہ ہوتا ہے، دونوں کے اپنے اپنے سٹیک ہیں، اور سرکار جو ہے نا ایک کا جھکاؤ اس طرف ہے، ایک کا جھکاؤ اس طرف ہے، تو یہ بھی بڑا ٹف کمپٹیشن ہوگا۔ دیکھتے ہیں کوہلو میں کیا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈیرہ بگٹی کی جانب۔ ڈیرہ بگٹی میں پچھلی دفعہ ایم این اے بھی
نواب اکبر بگٹی صاحب کے پوتے اور دونوں بھائی آئے، شاہزین بگٹی اور نواب گورام بگٹی، اور الحمدللہ دونوں نے اتنا مایوس کیا کہ کیا بتاؤں۔ میں سمجھا کہ بھائی چلو سرفراز یہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے، یہ آئے ہیں کچھ کریں گے، لیکن یقین کرو یہ آئے تو لوگ سرفراز کو یاد کرنے لگے، اور سرفراز کا بھی جو جیک پاٹ لگا ہوا ہے، تو بلوچستان کے موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ فار سی ایم شپ کے لیے آ گئے ہیں۔ جب مطلب سی ایم شپ کے لیے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے فیوریٹ ہیں وہاں سے بھی۔ تو اس دفعہ گورام لوگوں کے لیے کافی ٹینشن ہے وہاں پہ، باقی دیکھنا پڑے گا۔ تو وہاں سے جو لوگوں سے بات ہوئی، وہ میں نے کہا کہ بھائی ایز سچ تو دیکھنے میں نہیں آیا کہ گورام نے کوئی کام کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ امن آیا اس کے آنے سے جب پچھلی دفعہ آیا، لیکن ان بھائیوں نے یہ پورا وہ آ رہا ہے، ریئلٹی اتنی آتی ہے۔ پچھلی دفعہ بھی شاہزین نے ہیلی کاپٹر کے لیے آفر کر دیا، اور عام بگٹی کی آپ حالت دیکھو۔ تو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اب وہ ایک بندے نے کبھی غربت دیکھی ہی نہ ہو، وہ کہے کہ بھائی میں غربت مٹاؤں گا، تو یہ پھر امپاسبل ہے۔ تو یہاں سے بھی بڑا وہ ہے، لیکن یہاں سے سرفراز بگٹی فیوریٹ بتائے جا رہے ہیں، اور پھر سرفراز بگٹی صرف ایم پی اے شپ کے لیے فیوریٹ نہیں بتائے جا رہے، بلکہ سی ایم شپ فار بلوچستان کے لیے بھی موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹ بتائے جا رہے ہیں۔ پھر ادھر نصیر آباد میں وہ کیا جائے تو یہاں پیپلز پارٹی کافی وہ آ رہی ہے، سلیم کھوسہ کے مقابلے میں دوران کھوسہ، پھر وہ جو ہے نا صادق عمرانی ہے، پھر وہ بابا رسول عمرانی ہے۔ تو یہ جو سیٹیں ہیں یہاں پہ یہ فیوریٹ بتائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آتے ہیں پھر ادھر چمن والی سیٹ پہ، یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کے جو بھتیجے ہیں عباسین، وہ فیوریٹ بتائے جا رہے ہیں۔ تو کافی سپورٹ ان کو ہے۔ پہلے یہاں پہ جو کیپٹن ریٹائر خالق صاحب تھے، وہ بھی بتائے جا رہے تھے کہ شاید وہ پہلے یا دوسرے نمبر پر ہوں، لیکن انہوں نے کچھ ایسی مقاریر کی کہ الحمدللہ موجودہ جو صورتحال ہے اس نے ان کے بٹھے بٹھا دیے۔ تو عباسین ابھی فیوریٹ وہاں سے بتایا جا رہا ہے، باقی اے این پی بھی ہے، وہ بھی ہے، لیکن عباسین شاید موسٹ فیوریٹ کینڈیڈیٹس میں ہو۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں یہ چاغی والا حلقہ، چیئرمین سینٹ وہاں سے ہیں، بڑا یہاں پہ بھی بڑا پیسہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا شاید یہ دھڑا اس طرح وہ نہ کرے، لیکن ایک تو مصیبت یہاں سے بلوچستان والوں کو، اور دوسرا صادق سنجرانی جتنا چالو ہے ایسے تو نہیں بار بار چیئرمین سینٹ کے لیے آ رہا، تو بڑے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمینی بھی انہوں نے لے لی تھی، لیکن وہاں پہ محمد حسنی ہیں اور ساتھ نوتیزئی ہیں، تو ان کی وہ سٹرینگ زیادہ ہے، لیکن ابھی یہ اپنا بھرپور زور لگا رہے ہیں وہاں سے آنے کے لیے۔ تو یہ وہاں بھی کافی اچھا کمپٹیشن ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اپنی یاروں سے کب بن جائے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال صادق سنجرانی گیم میں ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی خود کو ایز اے سی ایم بلوچستان فیس کے، دیکھو میں نے چیئرمین سینٹ چلائی ہے، تو میں سی ایم بلوچستان بیچارہ تو ایک چھوٹا موٹا آپ کہو کہ وفاقی سیکٹری سے بھی کم اس کی اوقات رہ گئی ہے، کیونکہ ایسے ٹلو لوگ لائے ہو نا کہ بلوچستان کی سی ایم شپ کی تو وقت ہی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں خاران پہ۔ خاران میں جو گفتار کے غازی ثناء اللہ بلوچ صاحب، جسے ثنا بلوچ صاحب کہتے ہیں، وہ ہے، اور شعیب نوشیروانی ہے۔ ان میں بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، لیٹس سی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھی اچھا کمپٹیشن ہوگا۔ اس کے بعد پھر نوشکی میں تو آپ کو پتہ ہے بابو رحیم گروپ جو ہے یہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو یہ ہے، یہ والی صورتحال ہے۔ لیکن یہاں سے جو کیا ہے یہ والی سیٹ ایم پی اے کی شاید گورگیج صاحب کی ہوتی، لیکن پیپلز پارٹی نے کیا کیا، اس کو نہیں دیا۔ قادر جنرل ریٹائرڈ قادر کو وہاں فوقیت دی، جو اس کا اتنا وہاں ووٹ بینک نہیں ہے، تو ووٹ بینک نہیں ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس کے بیٹے کو خوش کرنے کے لیے کوئٹہ میں دی، کوئٹہ میں اب ہزارہ کے حلقے یا دوسروں پہ وہ بیچارہ کیا وہ کر پائے گا۔ تو یہ صورتحال ہے کہ وہاں بھی لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی وہ والی سیٹ جیتے گی، لیکن پیپلز پارٹی لگ یہ رہا ہے کہ بلوچستان پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی، نیشنل پارٹی، پشتونخوا کی 2-3 سیٹیں اس طریقے سے جوائنٹ حکومت بنائی جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں گوادر کی سیٹ بھی بڑی وہ ہے، اس میں نیشنل پارٹی کے بھی ایک مضبوط کینڈیڈیٹ آ گئے ہیں،
پھر حق دو تحریک کے جو وہ ہیں ہدایت الرحمان، تو ہدایت الرحمان موسٹ فیوریٹ بتائے جا رہے ہیں غالباً. پھر حمل کلمتی، وہ حمل کلمتی بار بار آ کے استعفیٰ، تو لوگوں نے جو اس کے خلاف کیا تو وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن حمل کلمتی ایک ہی وقت میں سردار اختر مینگل اور قدوس جان گروپ اور اسٹیبلشمنٹ کے فیوریٹ ہیں، تو پھر کچھ بھی ہو جاتا ہے. دوسرا بڑا مارکا آبران میں آتا ہے. آبران میں پھر قدوس بزنجو نے جو استعفیٰ کیا اور غضب خدا کا پوری، ویسے بلوچستان والوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ایسے آتے ہیں تو مزید اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی ہے. تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب اس سے سی ایم شپ لی جائے گی تو اس کا علاج کروانے جائیں گے، لیکن نہیں. تو کوشش یہی ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے، یہ والا حلقہ خیر جان جو ایک باقاعدہ ایک گراس روٹ سے آیا ہوا بندہ ہے، یا کوئی آ رہا ہے تو وہ، یا کوئی بھی آتا ہے اس کو وہ کریں، نہ کہ ایسے لوگوں کو مسلط کروائیں. یہ ہو گیا. پھر ادھر سے جام گروپ ہے. جام این اے کی سیٹ پہ بھی ہے، ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی ہے. تو جام صاحب ایسا نہیں کہ ہر وقت جیت کے آتے ہیں، لیکن کیونکہ دوسرے شاید نواب نہیں ہیں، سردار نہیں ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ تو تیار کرتی ہے، وہ ایسے لوگ تو چنتی ہے. تو یہاں پہ کچھ ایک دو ہیں وہ بیچارے شاید مقابلے میں آتے بھی ہیں، تو جام کیونکہ فیوریٹ ہوتا ہے تو جام کو لیا جاتا ہے. جام کا جو این اے کی سیٹ پر ہے اسلم بھوتانی کے ساتھ مقابلہ ہے. تو اسلم بھوتانی پچھلی دفعہ شاید تھوڑے بہت تو قوم پرست بن گئے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ شاید اس دفعہ ان کو اس طرح لفٹ نہ کرا دے، تو یہ این اے کی سیٹ بھی شاید اس جانب چلی جائے. اور پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کیچ والی صورتحال پہ. کیچ میں ڈاکٹر مالک صاحب این اے کی سیٹ پہ بھی ہیں، ایم پی اے کی سیٹ پہ بھی ہیں. تو یہاں سے 4 سیٹیں ہیں. ایک ڈاکٹر مالک کی فیوریٹ ہے، اور دوسرا جو ہے نا ان کا ایک اور وہ ہیں، وہ دوسری پارٹی سے یہاں آ گئے ہیں غالباً بی این پی سے، وہ بھی وہ بتائے جا رہے ہیں. پھر لالا رشید باپ پارٹی سے نیشنل پارٹی میں چلا گیا ہے، اس کا بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی دوبارہ آ سکتی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. پھر آتے ہیں پنجگور کے. پنجگور پہ اسد بلوچ صاحب. تو اسد بلوچ اسد بلوچ صرف اپنی اس پہ نہیں ہے، کیونکہ اب پنجگور کو 2 سیٹیں دی گئی ہیں. خود تو فیوریٹ جا ہی رہا ہے، جو رحمت صالح کو اس نے ٹف ٹائم دیا ہوا ہے. ادھر بھی 60-40 ریشو ہے، تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا. نیشنل پارٹی سے یہ سیٹ بھی چلی جائے گی جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم یہاں فیوریٹ ہیں. تو رحمت صالح سے لوگ کیوں نہیں خوش؟ تو یہ جب اس کو ہیلتھ منسٹری ملی، اور کہا جاتا ہے جس کو ہیلتھ منسٹری مل جائے نا پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہیلتھ والا دوبارہ آئے. تو دیکھتے ہیں کہ رحمت لے آتا ہے وہ سیٹ، یا پھر وہی اسد کا دوسرا بندہ ہے، اسد اپنی سیٹ بھی بچا جائے اور اس میں سے رحمت والی بھی لے آئے. تو یہ طے کرنا پڑے گا. یہ لیٹ سی اب اس کا کیا ہوتا ہے. پھر ادھر آتے ہیں کلات میں. کلات میں جو ہے نواب شاہوانی ہے. اس سے پہلے وہ میر سعید لانگو صاحب فیوریٹ ہیں. میر ضیاء ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوار صاحب ہیں. تو یہ 3-4 کینڈیڈیٹ ہیں. یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمعیت سرپرائز دے سکتی ہے. مستونگ میں نواب اسلم رسانی صاحب ہیں اور نور احمد بنگلزئی صاحب ہیں. تو یہاں سے بھی کافی مضبوط پوزیشن بتائی جا رہی ہے، لیکن یہاں پہ بھی ابھی تک بھی جو کمپٹیشن دیکھنے میں آ رہا ہے. پھر جو دوسرے ہیں کمال بنگلزئی صاحب وہ بھی ہیں، لیکن یہاں پہ بھی مقابلہ بڑا اچھا اور نیک ٹو نیک ہے. اس کے بعد پھر کوئٹہ کی صورتحال تو آپ کو میں نے بتائی تھی. شاید کوئٹہ سے 1 سیٹ مل جائے نیشنل پارٹی کو، 2 یا 3 شاید آزاد چلے جائیں، اور پشتونخوا کی بھی شاید 1 سیٹ نکل جائے. تو کوئٹہ کی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے. لیکن خزدار پر آتے ہیں. خزدار پہ ایک نواب ثناءاللہ صاحب ہیں، ان کی پکی ہوتی ہے، بڑا وہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر آتے ہیں دوسری سیٹ پہ وہ اختر جان مینگل صاحب ہیں. پھر شفیق مینگل بھی اس دفعہ کافی ایکٹیو ہیں. تو یار لوگوں کو انہیں اب ہر وقت تو وہ نہیں کرنا، ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس دفعہ شفیق مینگل کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے. تو یہ ہے بھی کافی خزدار میں ایک بڑا
کیچ مکران ڈویژن کے ساتھ ساتھ خوشدار پہ بھی اسپیشل فوکس کرنے کی ضرورت ہے. یہ دیکھا جائے حکومت اس طرح توجہ نہیں دیتی لیکن یہ ہو. اس کے ساتھ اگر بات کریں پھر جو میر ظفر اللہ زہری ہیں، اسرار اللہ زہری ہیں، تو یہ والے جو ہیں یہ یہاں پہ لیڈر بہت زیادہ ہیں اس خوشدار کے ایریے میں، تو یہاں پہ حالات بھی کافی سنگین ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سارے ان میں مطلب 60-40 ریشو ہے، تھوڑا آگے پیچھے ہو گئے تو دوسرا گروپ لے کے جا سکتا ہے. یہ ہو گئی. پھر آتے ہیں یہ کچھی والی سیٹ پہ سردار یار محمد رین صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ہیں ہمارے گھیلو صاحب. تو سردار یار محمد رین صاحب پچھلی دفعہ یار لوگ اس سے وہ کیا لیکن پھر کہیں ناراض ہو گئے، سنا ہے ابھی کوئی ملاقات بھی اس طرح نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے سردار یار محمد رین صاحب کے لیے اس دفعہ ٹف ٹائم ہو اور گھیلو کو لایا جائے. اس کے ساتھ پھر جھل مکسی تو آپ کو پتہ ہے مکسیوں کی سیٹ ہے، تو وہاں سے آ رہے ہیں طارق مکسی صاحب، اور ادھر سے این اے کی سیٹ جو ہے یہ والی یہاں سے خالد مکسی صاحب ہیں. تو مکسیوں کے علاقے میں تو کوئی چیز جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے اگر ایک بھی پولنگ سٹیشن ہو تو اس کا مطلب ہے کہ این اے کی سیٹ پہ بھی وہی فیوریٹ ہوں گے. اور پشین سے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور ان کو پشین والوں پہ اتنا وہ ہے کہ انہوں نے یہاں آنا بھی مناسب نہیں سمجھا. ایک این جی او کا شخص پشین میں جاتا ہے، پورا پشین اٹھ جاتا ہے، غیر مقامی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور ایک امپورٹڈ ہے میں نہیں آ رہا ہے. ادھر یہ لوگ چپ ہیں، ان کا سارا گیان ان کا سب وہ چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی جمعیت میں کافی وہ ہو رہے ہیں. اسفندیار شاید ایک سیٹ لے کر آئے اور اصغر ترین ہے، لیکن اس دفعہ کمپٹیشن کافی ٹف ہے کہ ان کے ساتھ پھر نواز ہے. لیکن سچویشن یہاں پہ کافی سرپرائز ہو سکتی ہے. اگر یہاں سے مولانا کو سرپرائز مل جاتا تو زیادہ مزہ ہوتا کہ ہمیں لگتا ہے واقعی یہاں پہ کچھ ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہی. پھر خوشحال خان جو کاکڑ ہے وہ 2-3 سیٹوں سے کھڑا ہوا ہے، ادھر سے وہ فیوریٹ بتایا جا رہا ہے قلعہ سیف اللہ والے سے، وہاں جو اتحاد بنایا ہوا ہے. تو کوئٹہ سے بھی ہے، پھر یہاں سے پشین سے بھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی سرپرائز دے کہیں نہ کہیں سے آ جائے. لیکن اوورآل میں یہ وہ باتیں بتائیں جو عوام میں زیادہ ہیں، جن کو لوگ چاہ رہے ہیں اکا دکا. لیکن یہاں پہ بلوچستان ہے، بلوچستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جو انٹیلیجنس کی قیادت ہے، یا آج وزیر اعظم جو بلوچستان سے لگا یا باقی لگے، یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو انٹیلیجنس تھی یہ بلوچستان کی ان کے یہاں سے تعلق بنے تھے، تو انہوں نے بلوچستان والوں کو لیا. لیکن ابھی پھر ان سے یہ بھی ہے کہ یہ بلوچستان میں کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں اور کریں گے. تو گزارش یہی ہوگی کہ عوام اگر آپ چاہتے ہیں یا جمہوریت پہ تھوڑا بھی آپ کو اعتماد ہے، جو آپ کے مخالف آتا ہے یہ نہ دیکھیں، یہ عوام کو جسٹیفائی کرنے دیں. پھر جب حالات خراب ہو پھر آپ یہی کہو کہ یہ آپ لوگوں نے منتخب کیا. کیونکہ یہاں پہ عوام اور نہیں کرتی، عوام کہتی ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیتے ہیں، چلا کس کی جانب جاتا ہے. تو یہ موٹی باتیں تھیں، لیکن جو فیوریٹ تھے کچھ ہم نے آپ کو بتائے، باقی ہم وہ کرتے رہیں گے لمحہ ٹو لمحہ اس حوالے سے. لیکن صورتحال یہی ہے. پھر گلے شکوے ضرور ہیں کہ پریزائڈنگ آفیسر یا دوسرے آروز ہیں، یہ کہیں ان کا جھکاؤ کہیں جانب ہے، عوام کا کہیں جانب ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، نیوٹریلٹی ہونی چاہیے. ہر صورت بلوچستان میں الیکشن ہونے چاہیے. جو یہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں وہ بھی اس چیز کو وہ کرنے دیں. اگر عوام کوئی اچھا بندہ لاتی ہے جو یہاں پیس چاہتا ہے، یہاں ترقی چاہتا ہے، تو اس کے پیچھے نہ پڑیں. معصوم لوگوں کو نہ ماریں، کسی ایک کا گھر برباد آپ نہ کریں. آپ ریاست پہ الزام دیتے ہیں اور آپ جب کسی پہ پھینکتے ہیں بم کوئی اور چیز تو آپ بھی تو گھر اجاڑ رہے ہیں. تو گزارش یہی ہے پھر کہ یہ جو بھی الیکشن ہے الیکشن ہی حل ہے، اور الیکشن شفاف ہوں تو یقیناً یہی اس صوبے کی اور اس ملک کی ترقی کا راز ہوگا، اور یہی ایک بینچ مارک ہوگا. تو ہم امید کریں گے کہ ظالم، جابر، کرپٹ، لٹیرے، سب سے پہلے آخر میں معذرت، میں یہ ہرنائی والا زیارت والا حلقہ وہ ہو گیا ہوں، یہاں سے
جو خلیل دمڑ، ادھر بھی کمپٹیشن کافی ٹف ہے، لیکن خلیل دمڑ فیوریٹ بتایا جا رہا ہے۔ نور محمد دمڑ پچھلی اس میں سب سے بڑے زیادہ وہ کیے، ابھی پی این ڈی والے گئے، انہوں نے کہا کہ باقیوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ سکول بنایا، اسپتال بنایا، اس کو مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، یہ زیارت ہرنائی میں گئے بلڈنگیں وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس پہ میں اسپیشل وہ بناؤں گا الیکشن کے بعد، آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس نے ہزارہ گیا، جہاں ایک پی این ڈی میں ہے، بڑا دل سے، سب سے پہلے تو اپنے خالق ہزارہ کو اس نے وہ کیا نا، تاکہ لوگ گلہ نہ کریں، بڑی رپورٹ دے، اور اس نے کہا کہ ان کو تو اسپیشل جو پی این ڈی والے بھی ملے ہوئے ہیں ان کو پھانسی لگا دو، لیکن وہ بیچارے نے تو کیا، اس پی این ڈی میں 100 کارڈ ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی جو ہے نا ڈیلیں ہو رہی ہیں، جو وہ کرتا ہے خلاف، ان کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ نے یہ خلاف کام کیا ہے تو آؤ اب کتنا دو گے۔ تو ان سب مکروہ چہروں کو انشاءاللہ ہم بے نقاب کریں گے۔ باقی یاد رکھو، ظالم سے چھٹکارا چاہتے ہو، ایماندار قیادت لانا چاہتے ہو، علاقے میں ترقی لانا چاہتے ہو، امن لانا چاہتے ہو، تو ووٹ آپ کی طاقت ہے۔ جتنی زیادہ تعداد میں نکلو گے، ووٹ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے حق کے لیے پورے علاقے کا سوچیں، اس ملک کا سوچیں، صوبے کا سوچیں۔ یہ آپ کریں گے تو ہی آپ کے مسئلے حل ہوں گے، اس صوبے کے مسئلے حل ہوں گے، اس ملک کے مسئلے حل ہوں گے۔ یہ آپ نے ووٹ ضرور کاسٹ کرنا ہے، اور ڈٹ کے اور ضمیر کی آواز پہ وہ کرنا ہے، ڈرنا کسی سے نہیں ہے۔ یہ آپ کے پاس وہ اختیار ہے جو کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، اور اس کا آپ بھرپور استعمال کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔